अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों का साया जो है वो आप पर कायम रखे और इसी तरह आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रहे। आबाद रहें, खुश रहें और सोना पाकिस्तान आबाद रहे। आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं वी लोग उसको हमेशा ज़रूर सेंड किया करें। दोस्तों इस वक्त वो कहते हैं ना किसी भी चीज़ का तसलसल तसलसल समझते हैं ना कि आप मतलब कि काम करने का तसलसल, जीतने का तसलसल, हारने का तसलसल। इस तरह तरले मिन्त करने का भी एक तसलसल होता है कि आप तरले मिन्त किए जा रहे हैं, आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा आपकी हरकतों की वजह से। लेकिन जैसे नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ अपना तसलसल बरकरार ही रखते हो कि कुछ भी हो जाए जनाब इससे तो निकलवा के छोड़ने हैं। इसी तरह तरले मिनटों का तसलसल जारी है। इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांगने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको माफ़ी मिल जाए और वो दोबारा फिर लाडले बन जाएं, उनकी सुलह सफाई होगी। ये तसलसल अभी तक जारी है। इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे माफ़ी मांगने से, पैर पड़ने से। अच्छा, जो इंसार बासी साहब हैं उनकी एक स्टोरी है, वही यहाँ पर आपको बताता हूँ। मजहबी स्कॉलर साहब हैं कोई, अब उन्होंने नाम नहीं उसमें बताया लेकिन ये बताया कि वो मजहबी स्कॉलर है जो इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुसालहत कराने में, सुलह कराने में, एक पेज पर लाने में नाकाम हुए हैं। अच्छा जी, बताते हैं आगे जाके जी। जो ज़ाहिर है अभी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप आगे जाके आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे जो जो हमारे तक जो ख़बर है उनकी वो राह रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो ही आपको बताते हैं। मुल्क के सरकर्दा मजहबी स्कॉलर में से एक ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब मजहबी स्कॉलर कौन से, इसमें तुक्के लगाने हैं, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाएं, लेकिन एंड पे लगाते हैं। एक बाखबर ज़राए ने बताया कि ये कोशिश 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले की गई थी, नाकाम रही। आलम ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। अप्रैल 2022 में हुकूमत से बाहर निकाले जाने के बाद फ़ौज और इसके आला कमांडर हत्ता के मौजूदा साबका आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान जो इल्ज़ामात आयद कर रहे थे उनके तनाज़र में अब जेल में कैद हैं और पीटीआई के बानी चेयरमैन के लिए साख के बहरान का एक कि साख के बहरान के लिए एक नया चैलेंज जो है वो डेफिनेट हर रोज़ एक नया चैलेंज है खान साहब के लिए। और ये कोई स्वाय उनकी ज़ुबान के किसी चीज़ का कोई हाथ नहीं है, उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं। इस बात की ज़मानत कौन देगा कि इमरान खान ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सहित लोगों को बग़ैर सबूत संगीन नोयत के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इमरान खान की ये कौन ज़िम्मेदारी ले सकता है या कौन गारंटी दे सकता है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे अहम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुंह चुक के कोई भी पैंती पेंचर ला देगा। इस गल की गारंटी कौन देगा? ये बहुत बड़ा एक इसकी ज़मानत कोई भी नहीं दे सकता, ख़ुद इमरान खान इसकी ज़मानत नहीं दे सकता। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आला जर्नैलों पर तनकीद वाली जो पॉलिसी है उस पर अमल पेरा है और साथ ही इन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इनके मुखालफ हुकूमत बनाकर इमरान खान के लिए इक़्तिदार में वापसी की। मतलब कि वो एक तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सब पर जो है वो आपके सामने जो जिस किस्म की वो डेफिनेट इल्ज़ामात लगाते हैं वो भी आपके सामने है। और साथ में खान साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो मेरे मुखालफिन की हुकूमत है वो गिरा भी दें और उसकी जगह पे हमारी हुकूमत बना दें। मतलब एक गालियाँ निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरी गालियाँ निकालने का आप गुस्सा मत करें, बजाय कि मतलब मेरे साथ खड़े हो जाएं और हुकूमत जो मुखालफ है उसको गिरा कर मेरी हुकूमत भी बना दें। मई के हमलों जो 9 मई के हमलों और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद जारी रखे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तनकीद के साथ साथ वजन आसम मीर और उनके मातहत स्टेटमेंट से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको तो फ़ौज के तर्जमान ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को वाज़ेह तौर पर कहा था कि फ़ौज पीटीआई के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। तर्जमान से पूछा गया क्या पीटीआई के साथ किसी किस्म की बातचीत का इम्कान मौजूद है, जिसका उन्होंने जवाब दिया था अगर कोई सियासी सोच रहनुमा या गिरोह अपनी ही फ़ौज पर तनकीद करता है, फ़ौज और अवाम के दरमियान में खलीज पैदा करता है, कौम के शहदा की तौहीन करता है, धमकियाँ देता है, प्रोपेगेंडा करता है, तो इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। जी, ये था वो जो कहा गया था कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो क्या आने वाले दिनों में
اس قسم کی کوئی ڈیفینیٹ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ضمانت کوئی بات تو فوج کے جو ترجمان ہے وہ بڑی مشہور پریس کانفرنس ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس سے کہ کسی قسم کا کوئی بات کا امکان چین کوئی ہو سکتا ہے، کوئی آنے والے دنوں میں کوئی فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو گروہ ہے، ان کو باقاعدہ طور پر فوج کے ترجمان نے گروہ کہا تھا، اور گروہ بھی ایسا جو اپنے ہی ملک کے اداروں پر چڑھ دوڑتا ہے، جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے سربراہان کے بارے میں جو تنقید ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن جس طرح کے الزامات لگاتا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کا جو رویہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ خیر، فوجی ترجمان نے مزید یہ بھی بتایا تھا اس وقت کہ ایسے انتشار پسندوں کے لیے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی قوم کے سامنے دل سے معافی مانگے، وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست اختیار کرے گی۔ ہر صورت ایسی بات چیت سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہونی چاہیے، فوج اس میں شامل ہونا مناسب ڈیفینیٹ کیسے اگر جب تک وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہونی چاہیے، اس میں فوج کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو سچے دل سے معافی مانگے اور سیاستدانوں کے پاس بیٹھیں اور آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کریں، لیکن اس کا فوج سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ سیاستدانوں کو آپس میں مل کر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے تمام روابط ختم ہو گئے۔ عمران خان اور تحریک انصاف ڈاکٹر عارف فروغی دور میں ایوان صدر کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے ہمدرد ریٹائرڈ جنرلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھی مایوس کن رہے۔ اب یہ مذہبی جو اسکالر ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے 8 فروری سے پہلے بھی کوشش کی اور 8 فروری کے بعد بھی کوشش کی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ تو اب آنے والے دنوں میں بریک ہوگی، لیکن کون ہے ایسے جو ہر طرف پاپولر ہیں؟ میں اب کیونکہ نام نہ ہی لیا جائے تو کیا 2 سے 4 نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن خیر ترلے منٹوں والا یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہونا، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اقتدار اگر ملنا ہے تو وہیں سے ملنا ہے۔ اپنے بل بوتے پر وہ جو کر سکتے تھے 22 سال وہ کرتے رہے، نہیں ملا۔ پچھلا اقتدار بھی ان کو جہاں سے ملا تھا، یہ والا اقتدار بھی ان کو وہیں سے ملے گا، اس بات کا انہیں اندازہ ہے۔ دوستو ایک بات اور دکھ اور تکلیف والی ہے، اوورسیز پاکستانی ہوں، پاکستان سے باہر رہتا ہوں، دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ہر دکھ اور درد میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی پاکستان کے مسئلے مسائل میں اگر پھنسے تو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی یہاں سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں لیکن جو ہم کر سکتے تھے، کیونکہ ایک سیاہ دور تھا، ہماری نظر میں کالا دور تھا، جمہوریت جو چل رہی تھی عمران خان صاحب کے آنے سے، جنرل باجوہ صاحب نے اس جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے، اس کے لیے آواز اٹھائی، لیکن کبھی اس حد تک نہیں گئے کہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں۔ دوستو کیا کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے نیبر جس کو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہندوستان، اس کے بارے میں کبھی آپ نے سنا یا پڑھا ہو کہ اس کا کوئی اوورسیز پاکستانی پیسے اکٹھے کریں؟ ظاہر ہے ان کے بھی بہت سارے پرابلم ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ حکومت کے مسائل ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ہندوستانی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے اپنے ہی ملک کے خلاف پیسے دے کر لابنگ کر کر قراردادیں پاس کرائی ہوں یونائٹڈ امریکہ کی پارلیمنٹ میں، امریکہ کی کانگریس میں؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کے کسی ہندوستانی وزیر اعظم نے بہت بڑے کٹ سے، جہاں پہ 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہو، لندن ارینا میں وہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہو کہ واپس جا کے پوری اپوزیشن کو اندر ڈال دیں گے؟ نہیں سنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم یہ سب کچھ کرتے تھے، اور اسی وزیر اعظم جو امریکہ میں کھڑا ہو کر اپنے ملک میں واپس جا کر اس وقت کے قیدیوں کی جیلوں سے ظاہر اے سی اتارنے کی باتیں کرتا تھا، اسی کے فالورز، اسی سے پیار کرنے والے جو اوورسیز، جن کو میں تو اوورسیز سمجھتا بھی نہیں ہوں، وہ ایک کلٹ کا ساتھ دینے والے کلٹ ہیں، انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے لابنگ کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے قرارداد منظور ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی قرارداد کے اندر فلسطین کے خلاف اور ڈیفینیٹ اسرائیل کے حق میں جو قرارداد منظور ہوئی، شاید اس میں بھی ہماری لابنگ کے پیسے لگے ہوں گے، شاید اس میں بھی پاکستان کے ٹیکس کے پرانے دور کے چرائے ہوئے پیسے جو ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہینڈلرز ہیں، یا پھر جو پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں وہ انہوں نے کیا ہوگا۔ لیکن بحیثیت اوورسیز پاکستانی یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے
کہ آپ ایک ایسے فتنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور اپنی اس ماں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اپنی اس دھرتی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اپنے اس ملک کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیاں ہیں. اگر آپ خود وہاں پر نہیں ہیں یا وہاں پر پیدا نہیں ہوئے، یا اگر پیدا ہوئے ہیں تو بھگوڑے ہو گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پیرنٹس کی، آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیاں موجود ہیں. آج بھی آپ کے گھر وہاں پہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ پلازے بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بزنس بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ بھی وہاں پر نہ ہو، لیکن کسی دشمنی کا بدلہ آپ پاکستان سے لے رہے ہیں اور ایک کلٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کر یا لندن میں بیٹھ کر ایسی سازشیں کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اگر کوئی سازش کرے تو وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. تو ابھی جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں دیکھیں، یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے نا. جو ہونا ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے، جو کرنا ہے پاکستان میں کرنا ہے. لیکن یہ ایک بڑا اچھا جواب دیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ کہا گیا شہباز صاحب کی حکومت کی طرف سے. باقاعدہ طور پہ قرارداد پیش ہوئی ہے، جو پاس بھی ہوئی ہے، اور امریکہ کو باقاعدہ جواب دیا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے حق میں بھی قرارداد پیش ہوئی ہے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں. جس بندے کا ایک ہی سنگل ایجنڈا ہے اقتدار کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اس کا سر نہیں ہے، کوئی اس کا پیر نہیں ہے. 6 مہینے پہلے وہ امریکہ کو گالیاں نکالتا ہے اور 6 مہینے بعد وہ امریکہ کے ترلے منت کر کے پیسے دے کر وہاں سے پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کرتا ہے. تو ایسے انسان کے پیچھے آپ لوگ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ دوستو، مریم نواز صاحبہ کی کل کی تقریر جو ہے وہ ابھی تک اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہے. اصل میں مریم نواز کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے اپنے وہ تمام وعدے جو انہوں نے کیے تھے ایک ایک کر کے گنائے اور ایک ایک کر کے پورے کیے. ایک ایک کر کے بتایا کہ کون کون سا وعدہ اپنی پہلی تقریر میں کیا تھا، اور وہ وعدہ اپنے 3 مہینے کے بعد یا 100 دن کے بعد جو تقریر کی، جو بجٹ پیش کیا، ٹیکس فری بجٹ. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے ہسٹری میں کہ ٹیکس فری بجٹ، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. موجودہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں انہی سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا بچت کر کر. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کے فضول پیسے استعمال ہو رہے ہیں. ایک ایسا محکمہ ہے جس کا 500-700 ملازم ہے، لیکن وہ محکمہ کوئی کام نہیں کر رہا. شاید وہ محکمہ ابھی تک نہیں رہے گا، اور وہ 500-700 لوگوں کے دفتروں کے اے سی کے باؤں گاڑیوں کے اربوں روپے آپ کے بچیں گے. بہت سارے پنجاب حکومت کی ایسی پراپرٹیز ہیں جو ٹکے کے بھاؤ کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں، واپس ہوں گی، اور جو مارکیٹ ویلیو ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں بتاتا جاؤں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو تنگ کر رہی ہیں، جو اپوزیشن کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں کہ اگر پنجاب کی بیٹی اسی طرح 5 سال کام کرتی رہی تو پنجاب کی بیٹی ہر گھر میں ہوگی. کیونکہ پنجاب کی بیٹی ہر گھر میں دوائی پہنچا رہی ہے، ہر گھر میں ہاسپٹل پہنچا رہی ہے، ہر گھر میں ڈاکٹر پہنچا رہی ہے، ہر گھر میں ایجوکیشن پہنچا رہی ہے. اور جو بچے اسکول پڑھنے آئیں گے، 80 لاکھ سے 90 لاکھ بچے پنجاب میں جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جب یہ حکومت ختم ہو تو 50% یا 70% سے زیادہ جو ہیں وہ اسکولوں میں آئیں. ڈیفینیٹ ایک نئی تعداد بھی ان میں آ جائے گی، یہ رکی نہیں رہے گی. اگر 80 لاکھ ہے تو 80 لاکھ نہیں رہے گا، 1 لاکھ ہو سکتا ہے 5 سال میں، 1,10,000 بھی ہو سکتا ہے. 15-20 لاکھ روپے، 15-20 لاکھ اور لوگ بھی اس میں انٹر ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں. لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ 70% بچے اسکولوں میں ہوں گے. اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا دیا جائے گا، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا. بہت سارے دوسرے اقدام ہیں، سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے بچھائے جا رہے ہیں کہ آپ جہاں دیکھیں آپ کو سڑکوں کے جال بچھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے اسکلڈ جو ہے، بچوں کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی، بچوں کے لیے آئی ٹی کالج، بچوں کے لیے ایجوکیشن میں آپ کے ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو میٹرک میں جو صرف سائنس اور آرٹس میں ہوتا تھا، اس کے علاوہ جو ہے میٹرک، وہ میٹرک آپ ایسے ایف اے اور بی اے کر سکتے ہیں جس میں آپ کوئی ایجوکیشن لے رہے ہیں تاکہ آگے جا کے آپ کے وہ کام ہو سکے. بہت ساری دوسری چیزیں ہیں اور یہ وہ چیزیں تکلیف دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مریم نواز کی کارکردگی اسی طرح تکلیف دیتی رہے گی اور اسی طرح تکلیف دے رہے گی. مریم نواز کی شاندار تقریر اگر آپ نے نہیں سنی تو کچھ نہیں سنا. آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو؟ کیا عمران خان صاحب ترلے منتوں سے معافی مانگ لیں گے؟ اور اگر ان کو معافی مل جائے گی، اس سوال کا جواب ضرور دیں. اپنا خیال بھی رکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ضرور پریس کریں. تھینک یو ویری مچ.